बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद है। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में सबसे पहले बात होगी इंडिया के शहर दिल्ली से मुताल्लिक़, जहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते से मजहबी फसादात की इस वक्त जद में है शहर, और ऐसा महसूस होता है कि शहर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मसाजिद हों, घर हों या फिर कारोबारी मराकज़ हों, दुकानें हों, उन्हें जलाया जा रहा है। अगर माजी को सामने रखा जाए तो कहा जा रहा है 1984 यानी कि 1984 और 2002 में जो मजहबी फसादात हुए थे, फूटे थे, आज भी ये जो मजहबी फसादात हैं इनका मवाजना उन्हीं के साथ किया जा रहा है। मगर हर दौर में अब भी जो संगीन सवालात हैं दिल्ली की पुलिस पर उठाए गए हैं, वहाँ की अदलिया की तरफ से उनकी पुलिस के ऊपर कई संगीन क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और उसका खुमियाजा एक भारतीय जज ने भुगत भी लिया है कि रातों रात उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर दिल्ली की जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है, क्या वो खुद इस चीज़ को हवा दे रहे हैं? और एक बड़ा अहम क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है फसाद का। मुनज़्ज़म का मतलब है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह, वो फ्रंट फुट पर नहीं आ रही। जहाँ पर तशद्दुद होता है देखा जा रहा है, वहाँ पर लोगों को रोका नहीं जा रहा है, इंतज़ामिया इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ आगे जाएंगे तो कुछ पीस एग्रीमेंट जो होने जा रहा है अफगान तालिबान और अमरीका के बीच, उससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है इस एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि ये पूरे खत्ते के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अफगान तालिबान और अमरीका के बीच एक पीस एग्रीमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद होगा, मगर एक बड़ी हैरान कुन बात है जिसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म किया है कि पाकिस्तान को जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसमें किन शिकों को शामिल किया गया है, किन बुनियादों पर यह एग्रीमेंट होगा, पाकिस्तान को इससे बेखबर रखा गया। पाकिस्तान को बेखबर रखने की क्या वजूहात हैं, और अगर ये हो जाता है तो फिर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए क्या रोशन इम्कानात हो सकते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कराची के साबिक सिटी नाज़िम और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नेमतुल्लाह खान साहब की, जो कि इंतकाल फरमा गए। उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनकी क्या क्या खिदमात रही, उनका बहुत बड़ा किरदार था, बड़ा रोल रहा उनका। उससे मुतालिक, उनकी सियासी करियर से मुतालिक और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आखिर में कोरोना वायरस, जिसे कल तक हम चाइना के हवाले से जान रहे थे, ईरान के हवाले से जान रहे थे, अमरीका के हवाले से जान रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी इस कोरोना वायरस ने अपने कदम जमा लिए हैं और इसके मरीज सामने आने लग गए हैं। मगर एक जो बड़ी क्रिटिकल चीज़ नज़र आती है किसी भी बीमारी या वबा की सूरत में, वो होती है पैनिक फैल जाना, अफरा तफरी फैल जाना, और अफरा तफरी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मार्केट्स के अंदर इस वक्त मास्क जो हैं वो नायाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। मगर एक मुसलमान की हैसियत से, एक इस्लामिक कंट्री की हैसियत से जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा दीन इस्लाम, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल इस किस्म की चीज़ों में किस किस्म के ये मामला थे, क्या तरीक़ेकार अपनाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने रखेंगे ताकि इस पैनिक को ख़त्म किया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। सबसे पहले हारून साहब, इंडिया के शहर दिल्ली से मुताल्लिक़ बात करेंगे। कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, शायद बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल तो अपनी जगह पर, वहाँ पर मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया है, कत्लेआम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म कत्लेआम है। देखिए, हम तो कब से कह रहे थे, मैंने कहा था, अब देर से मुझे ख्याल आया कि वो निकाल के रखें कोई क्लिप जो मैं पिछले 5, 6, 7 हफ्ते से कह रहा था कि इंडिया में जो जिन बोतल से बाहर निकल आया है, बिल्कुल लोगों को याद है, और उसके जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल और अमित शाह। ये खुद इस तरफ ले गए, जो कौम अपने फादर ऑफ द नेशन को कत्ल कर देती है तो कुछ भी कर सकते हैं गांधी को, तो इसका क्या मतलब है? इस नफरत को ये खुद बढ़ा रहे थे। देखिए, अपना चंद्रगुप्त मौर्य था या वर्धा यानी डायनेस्टी थी, वो कोई ज़्यादा अरसे दोनों नहीं रहे। हाँ जी, डायनेस्टी तो नहीं थी, मतलब ये यानी जो हुकूमतें थीं। इंडिया हमेशा सेंट्रल एशिया के सेंट्रल है, इंडिया के बोझ तले टूट जाता है जब इख्तियारात मरकज़ में मुंतकिल होते हैं, है ना। अभी रियासत मुत्तहिदा में बड़े मसाइल थे 1859 में जो खाना जंगी हुई, उन्होंने इख्तियारात बतदरीज रियासतों में तकसीम कर दिए। वहाँ भी देखें, नफरत की आग इतनी तेज जल रही थी कि अपने सबसे बड़े हीरो को उन्होंने मार डाला, इब्राहिम लिंकन को। कोई बड़े सगीर एक मुल्क नहीं है
یہ ایک گچھا ہے ریاستوں کا جو الجھا ہوا ہے. نہیں ہمیشہ یہ ایک گچھا رہا ہے نا الجھا. دیکھیں نا یہ جب یہ ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے یا مرکز میں اب طاقت زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہاں سے محمود غزنوی آیا, انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی, اس کو گاندھی جی بھی کہتے تھے بامیان تک ہے. جب انہوں نے بامیان تک غزنی تک اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی وہ پلٹ گیا. اس کے 750 سال کے بعد جب مرہٹوں نے بڑی آرمی جمع کر لیا, آج کل بھی وہ بڑا حوالہ دیتے ہیں شیوا جی کا, ایک چھوٹا سا جنرل اٹھا افغانستان سے, اچھا احمد شاہ ابدالی, اور پانی پت کی جنگ اسی کو کہا جاتا ہے نا, پانی پت کی ایک جنگ تو اس سے پہلے ہوئی, اور اسی سے مقابلہ کیا جاتا ہے الیکشنز کے حوالے سے بھی جو بات اس کو ہرا دیا. سٹیٹس کو اختیارات دیے جاتے ہیں ہمیشہ جب سلطنتیں وسیع ہوتی ہیں, یہی ایک واحد طریقہ ہے. اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے. اول تو یہ قوم کیسے ہے کوئی بتائے, یہ برہمن ہیں, یہ ویش ہیں, یہ کھتری ہیں, یہ شودر ہیں, اور شودر اور برہمن ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے, اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے. اچھا مسلمانوں کا مسئلہ عجیب ہے. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جین مت کو کھا گئے, بدھ مت کو کھا گئے. سکھوں کو اب بھی انڈین کانسٹیٹیوشن میں سکھ نہیں ہے, ہندو ہے, اس کا ایک سیکٹ کہا جاتا ہے. سیکٹ کیسے ہوگا, ان کے سارے اعتقادات الگ ہیں, وہ خدا واحد کو مانتے ہیں, وہاں بت ہے کوئی نہیں, وہ گرو کو اپنے کو مانتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اور ان کو تو مانتے ہیں, لیکن یہ اور گروؤں کو بھی مانتے ہیں, مگر وہ خدا کی وحدت میں یقین رکھتے ہیں. اور جو زیادہ سیریس مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سکھ مذہب کا بانی ہے, کیا نام ہے ان کا, وہ تو مسلمان ہو گئے تھے آخر میں. جی وہ مختلف ہیں بابا گرو نانک صاحب سے ریلیٹڈ. بابا گرو نانک نا جو زیادہ سیریس محقق ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا خیر, بہرحال وہ ایک الگ ان کا مسئلہ کا مذہب ہے, یہ ان کا اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اچھا مسلمانوں میں انہوں نے کوئی وہ بدھ مت ہے تو بدھ کے کوئی بت بنا لیے, جین کے کچھ جو تھے مہاتما ان کے بت بنا لیے, ہر ایک کے بت بنا لیے, اور اسے کھا پی ہضم کر گئے. سکھوں کو بھی ہضم کرنے کی کوشش کی. اس کا میتھڈ یہ تھا کہ ہر ہندو خاندان کا ایک بچہ جو اس کو سکھ بنا دیا جاتا تھا, اس کو جذب کرنے کی کوشش. ہاں یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے. وہ تو مسلمانوں کے بیچ میں حکومت آ گئی تو وہ کلیش ہو گیا دلی کے ساتھ سکھوں کا, اور وہ جاری رہا. مگر جیسے ہی مطلب وہ ہندو بالادستی قائم, مسلمان چلے گئے, انگریز چلے گئے, اس کے بعد انگریز بھی چلے گئے, تو پھر سکھوں کے ساتھ تلخی شروع ہو گئی فوراً. اچھا دیکھیے وہ مسلمان تو بت پرست نہیں ہو سکتا, وہ اس میتھالوجی میں نہیں جا سکتا. اس میں وحدانیت کا تصور, وننس آف گاڈ کا تصور اتنا گہرا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کے پیغمبر کی, اولیاء کی, اصحاب کی تصویریں لگا دیتے, آپ ہمارے ساتھ مل کے عبادت کر لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں. تو یہ 20 کروڑ آدمی ہیں, ان کو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو. یہ اعلانیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان مر گئے گجرات میں, تو مودی نے کہا جیسے پلہ گاڑی کے نیچے آ جائے. اب یہ ان کے لوگ ہی بھڑکا رہے تھے. اس کو پریا گوپال نے کیمبرج یونیورسٹی میں جو ایک فکرے میں سم اپ کر دیا. یہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مغربی میڈیا جو کہہ رہا ہے نا کہ تصادم ہے, کمیونل ہے, یہ فرقہ وارانہ فساد ہے, یہ نہیں ہے فرقہ وارانہ فساد. تو پھر یہ ہے 1930 کی طرح سے جیسے یہودیوں کو جرمنی میں قتل عام کیا جا رہا تھا. یہ اس طرز پہ لگا رہے ہیں اس کو. اس کے بالکل وہی ہے, 100% وہی ہے. دیکھو نا ہندوتوا کا نظریہ بھی یہی ہے. کشمیریوں کو ان کے حقوق جو دیے تھے وہ وڈرا کر لیے, بجائے آپ دینے تھے. ایک کلچر نہیں ہے انڈیا میں ایک کلچر نہیں ہے. بنگال کا کلچر الگ ہے, آسام کا الگ ہے, قبائلی علاقوں کا, جھارکھنڈ والے. وہ جو آپ جو پنجاب میں فلمیں بنتی ہیں, انڈین پنجاب میں, they don't mention انڈیا. بالکل نام نہیں ہے پنجاب, وہ کہتے ہیں, وہ صرف پنجاب بولتے ہیں. بالکل صرف پنجاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں میں وہ پنجابی بولتے ہیں. اب کیا ہوگا, مسلمان تو الگ ہوئے اور مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا. یہ آخری حد ہوتی ہے, یہ کوشش بھی کر رہے ہیں, دیوار سے لگا دیا. اب ان کے پاس کیا آپشن رہا مقابلہ کرنے کے سوا, اور سکھوں کے پاس کیا رہا. اور اس کے بعد شودر جو ہیں وہ اپنا یا تو نیچے ریاستوں کے اختیارات دیں, یہ ایک اور 47 ہونے جا رہا ہے, یہ آپ لکھ لیجئے. وہ دیکھیے عیسائی فساد نہیں کر رہا, عیسائیوں کی عورتیں اغوا کی گئی, انہیں مارے گئے, ان کے ٹیمپل جلائے گئے. 5000 سکھ دلی میں 1984 میں مارے ڈالے گئے.
ایک سکھ نے دو سکھ محافظوں نے اندرا گاندھی کو قتل کیا، ٹیمپل گولڈن ٹیمپل، اور اس کا خمیازہ ان لوگوں کو بھگتایا گیا۔ اچھا 5000 سکھوں کو مار ڈالا۔ جی اب وہ کہہ رہے ہیں اپنی شہریت ثابت کرو۔ جی اچھا جی ہندو بن کے رہو، وہ یہ RSS جو ہے نا یہ کہتی جیسے اسپین میں، اب وہ پہلے کہتے تھے اسپین میں جیسے مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، یہ نکال دیا تھا۔ اچھا یہ اسپین میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بالکل بٹے ہوئے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ پچھلے کئی سال سے وہاں حنفی کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ بریلوی دیوبندی مکتب فکر اور دیوبند کے طلباء نے بغاوت کر دی چند ہفتے پہلے۔ اچھا اب پہلی دفعہ دیوبند کی تاریخ میں بغاوت ہو گئی، ان کے سربراہ کو معافی مانگنی پڑی، وضاحت کرنی پڑی کہ وہ حکومت کی حمایت کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بغاوت اب ایک بار پھر اٹھے گی وہاں پہ، کیونکہ وہ انڈیا کی سینٹرل حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ اچھا اب جو ہمارے بھائی ہیں شیعہ، اب جو ہمارے بھائی ہیں اہل حدیث جو بہت کم تعداد میں ہوں گے، جماعت اسلامی والے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے متحد ہونے کے سوا۔ متحد ہونا، عدم تشدد اور سیاسی جد و جہد، اور سکھ اٹھیں گے اور بدھ اٹھیں گے، اور جناب پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اٹھیں گے، اپنا شودر اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ گاندھی نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا اور نہرو نے ایک پردہ تھا، ایک پردہ، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سنجیدگی سے کوشش کی، وہ جیسے بھی تھے، گاندھی پہ 1000 اعتراضات ہوں، مگر وہ یہ جانتے تھے، دیکھیں نا انہوں نے مغربی اداروں میں تعلیم پائی تھی، وہ جانتے تھے کہ قوموں کو متحد کیسے رکھا جا سکتا ہے، تاریخ کا یہ پہلو انہیں معلوم تھا۔ جاتی تو انہوں نے بھی کی، کشمیر پہ قبضہ جمایا، پھر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی اندر سے۔ ہندوستان کے مقدر میں اب یہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، مگر سول سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے، یہاں سیاسی جماعتوں کو نہیں، صرف یہاں 10 لاکھ کا جلوس تو نکالیں ان کے حق میں، ان کے حق میں اٹھ کے بات کریں اور دنیا کو بتائیں۔ دیکھیے بات کس نے کی، میں کل رات سوچتا رہا، یہ آج صبح بھی سوچتا رہا، یہ لہجہ ہے وزیر اعظم کا جس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں کیا مسلمانوں کا، وہ بات کی اس نے، پھر اردوان نے، اردوان نے کہا ہم سانحہ دہلی کو بھول نہیں سکتے، بالکل مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کے سر لوہے کی وہ اس سے نیزوں سے نہیں، وہ لوہے کی سلاخوں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا قتل ہو رہے ہیں لوگ، کون قتل ہو رہا ہے؟ پھر کہا مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ہم اس کو بھول نہیں سکتے، اور اب تو مر گئے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ آواز بنے مسلم امت کی، جس سے آپ نے بھی کہا تھا ارون صاحب، طیب اردگان صاحب، طیب اردوان، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈر، وہ زندہ ہیں، کچھ انڈونیشیا والے، ملائیشیا والے، پاکستان میں الحمدللہ زندگی ہے، ہاں جی۔ اور وہ رضوان اٹھتا ہے ہر ایسے موقع پر، چاہے وہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے کہیں ہو، عربوں کا تو حال پتلا ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ جو معاہدہ ہونے والا پیس ایگریمنٹ ڈیفینیٹلی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، مگر ہارون صاحب یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ اس پیس ایگریمنٹ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں پاکستان اس سے بے خبر ہے، فارن آفس اس سے بے خبر ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور ہماری ایک ترجمان ہے وہ کہتی ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے نا ایکچولی ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اگر کچھ نہیں بھی پتا تو اٹس اوکے۔ نہیں، پاکستان کو تو اس میں سے نکالا ہی نہیں جا سکتا، پاکستان کو اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو بے خبر کیوں ہے؟ بے خبر کیوں ہے کہ اس کبھی معاہدے کے اندر کیا ہے؟ اپنا سالس کو بھی عدالت میں سے نکالا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں سارا پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہ ہے کہ ایران کو، چین کو، روس کو اور ترکی کو اعتماد ملا، ترکی جو ترکمان ہے نا دوستم کی کو مدد دی تھی ترکی نے، اور وہ ترک بہت سینسٹیو ہے، انہوں نے ایک پورا قبیلہ تو وہ یہاں سے لے ہی گئے تھے جو اب وہاں آباد ہے 1980 میں، کولاغا کا قبیلہ جو پامیر ہائٹس پہ رہتے تھے، جس کو بام دنیا کہتے ہیں دنیا کی شاید۔ اچھا ادھر ایران جو ہے وہ بہت انویسٹمنٹ کر چکا ہے تاجکوں میں، پرشین سپیکنگ پاپولیشن میں اور ہزارجات میں، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ چینی جو ہے وہ ان کا بارڈر ہے، ظاہر ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور روس جو ہے براہ راست بارڈر نہیں ہے لیکن سینٹرل ایشیا اس کا ایریا پہ انفلوئنس ہے، انڈیا کو اس میں سے نکالنا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا اس لیے نہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انڈیا وہاں ایک تخریبی کردار ادا کرتا ہے، ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے،
پاکستان کے خلاف وہاں سے کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے, اب میں بہت اس بات کو بار بار دہرا چکا ہوں, یہ جو ٹاپ ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں, لوئی دوپری وغیرہ ہیں مثال کے طور پہ, اور لوگ جو افغانستان میں رہے غیر ملکی, اور قدیم سے یہ اس بات کہی جاتی ہے, یہ قبائلی علاقہ ہے, اس کو کنسنسس سے گورن کیا جاتا ہے, اس کا ایک میتھڈ ہے ڈائلاگ کا, صرف کہتے ہیں جرگا, لویا جرگا, بڑا جرگا. تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہوں گے, طالبان اور حکمت یار انیشلی اکٹھے ہونے چاہیے, طالبان کو اسے کانفیڈنس میں لینا چاہیے. تو یہ ہو گیا پشتون اکٹھے. لیکن عبداللہ جو بہت ٹربل کریٹ ویسے کر رہا ہے, مگر وہ اس کی ایک حیثیت ہے, اس سے بات کرنی پڑے گی. اور قبائلی سرداروں سے تاجک, ازبک, ترکمان, ہزارہ جات, میجارٹی افغانوں کی ہے. نظام ہوگا صدارتی, اس پہ اتفاق, کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اور چھوٹے ہوں گے صوبے, جب چھوٹے صوبے ہوتے ہیں تو نظام صدارتی ہوتا ہے, شرعی قوانین پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اب طالبان نے اپنے اندر لچک پیدا کیا, بچیوں کے سکول کھلیں گے, ڈیفینیٹلی کھلنے چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ حصول علم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اچھا, یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ سر سید صاحب بڑے مغالطے کا شکار تھے, ویسے تو ان کی بڑی خدمات ہیں, وہ کہا عورتوں کا سکول بھی کھولیں, بچیوں کا بھی. اب پھر اس کو اب آپ, ایک حقائق ہیں زندگی کو, اس کو کیا نظر تھا؟ مسلمان عورتوں کو تو مدینہ میں آزادی تھی, رسول اللہ سے آگے بحث کرتی تھی, اور اپنی ان کو شادی کرنے کی اجازت تھی, کاروبار کرنے کی اجازت تھی, کاروبار کرنے کی اللہ نے آگے دیا ہے. سادہ سی بات ہے, جو حق اللہ نے دی ہے وہ انسان کیسے چھین سکتے ہیں. وہ بڑا سخت جملہ ان سے کہا تھا, شاید عمر بن العاص سے کہا تھا یا امیر مویسی حضرت عمر نے, کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم کب سے انہیں غلام بنا لگے. کہ انسان, وہ والٹیئر کا یہ روسو کا فکرہ دہرایا, انسان آزاد پیدا ہوئے تھے مگر ہر کہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے. آزادی دیکھیے, وہ ہر ایک کا حق, جو کتبہ لگا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے مزار پہ, اس پہ لکھا ہوا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان. مطلب ترکمانستان یہ علاقہ ہے جو غیر افغان ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, پاکستان میں پشتون ہے, افغانستان سے زیادہ ہے, افغانستان سے زیادہ, یہ ویسے ایک حقیقت ہے. سندھی ہیں, بلوچ ہیں, ہر ایک کے حقوق ہیں, اور جب یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہت سے جگہ لوکل مسلمانوں نے کبھی کسی علاقے کے کلچر کو نہیں تباہ کیا. وہ بربروں کے علاقے میں گئے, 2 گریٹسٹ ہیرو جو ہیں جنہوں نے مغرب میں اسپین پہ حکومت کی, دونوں بربر ہیں. طارق بن زیاد بھی بربر ہے, اور دوسرا بعد میں جو آیا تھا نا, میں نام بھول گیا, بڑا مشہور, المرابقون. یہ غزالی سے, امام غزالی سے یہ لوگ متاثر تھے, انہوں نے 200 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. یہ اب ایک پروسیس کا آغاز ہے. دس از دی بگنر. امریکیوں کا بھی پتہ چلے گا نیتی کا. افغانوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو گیا. اچھا, اب اشرف غنی کیا کوشش کرے گا؟ 2-3 دفعہ یہاں جو ٹریک ٹو مذاکرات ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں, کہ بھائی مجھے شیئر ملے. تمہیں کس بات کے شیئر ملے؟ تم نے 5 سال حکومت کی, جیسی کیسی کی, تم ایک مرسنری ہو, تمہاری زمین میں کوئی جڑے نہیں, تمہارے ساتھ کوئی ہے نہیں. پشتونوں کی نمائندگی طالبان کرتے ہیں, ایک چھوٹے حصے کی حکمت یار کرتا ہے. وہ اکٹھے ہوں, پہلے وہ اکٹھے ہوں, اور پھر باقی سب کو ایک چھتری کے نیچے ہوں, سب ایک چھتری کے نیچے. کوئی شخص جو ہزارہ میں پیدا ہوا ہے یا بدخشاں میں پیدا ہوا ہے یا فرا میں پیدا ہوا ہے یا پکتیکا میں, سب انسانوں کے خون کا رنگ ایک ہے, سب کے حقوق ایک جیسے ہیں, کوئی انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتا. ان کا میتھڈ بہت اچھا ہے. when they talk themselves, یعنی اکٹھے ہو کے جب بیٹھتے ہیں, جو ہوتا ہے لویا جرگا, جس میں کہ آزادی کے ساتھ تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور آزادی کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے, اور ایک فارمولہ, دوسرا فارمولہ, تیسرا فارمولہ. سب سے زیادہ اس میں انٹیلیجنٹ حکمت یار ہے مجھے کہنے لگے 92 کے مذاکرات میں ربانی صاحب نے ایک بھی فارمولہ پیش نہیں کیا, میں نے 3 پیش کیے. میں نے کہا obviously تھرڈ واز دی, جو آپ کی مقصود تھا وہ تو تیسرا ہی فارمولہ ہوگا پہلے سے. بڑی پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرتے. جب آپس میں بیٹھتے ہیں
تب بھی بہت زیادہ کھل اچھا کے اس بات معاہدے نہیں کی کرتے. پاسداری کے اوپر بھی ہارون صاحب بات ہو رہی کہ پاسداری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, یہ بھی اپنی پاسداری جگہ نہیں سوال کی جائے موجود ہے. گی تو افغانستان میں ہولناک خانہ جنگی ہوگی. افغانوں نے ویسے سیکھا ہے اس لیے کہ ان کی ایک پورے 40 سال ہو گئے, 2 نسلیں اس میں تباہ ہوئی ہیں. تو یہ وہ طالبان نہیں نقصان اٹھایا ہے ہے ان میں تب پھر نئی کلاسز پیدا ہوئی ہیں, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اور بہت سے لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں جو اس ملک کو جدید معاشرہ بنانے میں مدد دے. جدید معاشرے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی افغان روایات کو ویسے تو دیکھیے نا دنیا بھر میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے, اور جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. تو انہوں نے کہا, ابھی ایک دوست نے کہا, میرے دوست ہیں نور الامین لغاری صاحب, تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کتاب لایا ہوں, جمہوریت کیوں فیل ہو رہی ہے, اور انہوں نے لکھا کہ ہم یہ کتاب لکھ رہے تھے 2 پروفیسر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. انڈیا میں آپ دیکھ لیں جمہوریت کیوں فیل ہوتی ہے, اخلاقی اقدار کے انہدام سے فیل ہوتی ہے. جب جھوٹ اور خیانت اور لوٹ مار ہو اور رواداری سے نہ ہونے سے فیل ہوتی ہے. جب انٹالرنس ہے, آپ اکثریت جو ہے وہ مرضی اپنی مسلط کرنا چاہتی ہے. برطانیہ کیوں بچ گیا؟ سپر پاورز تو پھر ایسی تباہ ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. برطانیہ بچ گیا کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے, بہتر آپ کچھ تصور. کینیڈا سب سے اس میں اچھا بہتر ہے. وہاں پہ کینیڈا میں لوگ بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے نے کہا میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, برطانیہ جاؤ تمہاری بہن رہتی ہے. اس نے کہا نو, میں کینیڈا جاؤں گا. وہ ویلکم کرتے ہیں, وہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہاں کوئی تعصب نہیں ہے. قومیں تعصب کا شکار ہوتی ہیں تو تباہ ہو جاتی ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا جب لوٹ کے آئے تو افغانوں کی بڑی تعریف کی, مگر ایک مصرع کہا, کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی, یہ پہاڑوں کی 1000 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مسلمانی. اور انہوں نے یہ کہا تھا ان کی سخت جانی انہیں بچا لے جائے گی. اور ہمارے پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں کہ اپنی چٹان کے سوا اس کے پاس ہے کیا. یہ ان کا طرز زندگی. امریکی ایک جرنلسٹ نے کہا تھا یہ ان کا طرز زندگی ہے, یہ سادہ اور سخت کوش ہیں, شکی ہیں. بہرحال یہ امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے پڑوسی ممالک کو, روس کو اعتماد میں لے. انڈیا کا کوئی کام نہیں. انڈیا ہے تو پھر اپنا قطر کیوں نہیں, یو اے کیوں نہیں, سعودی عرب کیوں نہیں, جرمنی کیوں نہیں. بالکل, یعنی کہ امریکہ کو نکلنے کے لیے اب یہ ایگریمنٹ ضروری ہے. اچھا ہارون صاحب, توقعات کیا ہیں پاکستان کو لے کر, کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں, کیا ہوگا اس ایگریمنٹ کے بعد؟ پاکستان کو پوری مدد کرنی چاہیے کنسنسس ڈیولپ کرنے میں, اور کوئی امتیاز نہیں برتنا چاہیے گروہوں کے درمیان. انٹرا افغان ڈائلاگ کو سپورٹ کرنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے زراعت میں, انڈسٹری میں, تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں جہاں جو ہم نے سیکھا ہے, پاکستان ظاہر ہے اس سے بہت آگے ہے. ہم ترکوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ملائیشین سے بھی کہیں گے یہاں جدید انڈسٹری لگے, چینیوں سے بھی کہیں گے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ترقی کرو اور خوشحال رہو اور اکٹھے رہو, اور ایک نظام لوکل ضرورتوں کے مطابق ڈیولپ کیا جائے. یہی افغانستان ہمیشہ ایک بفر اسٹیٹ ہوگا. جب وہ ایک بفر اسٹیٹ ہوگا تو وہ اپنا کسی کے فریق کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو نہ چین کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ روس کے. لیکن وہ لوکل نظام بناتے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں ہارون صاحب, بہت عرصہ درکار ہوتا ہے. مگر یہ سمجھوتا تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایک دوسرے کو مارا پیٹا نہیں جائے گا. سسٹم تو دیکھیے نا, ہمارے بزرگ میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی, صدارتی نظام, یہ وہ. او بھائی پاکستان کو اپنا نظام چاہیے. ظاہر ہے وہ نظام اپنی تشکیل میں جمہوری ہوگا, مگر ہماری ویلیوز ہیں, ہماری روایات ہیں. ہم ان سے, کوئی ہم سے یہ کہے, یہ کہتے ہیں کبھی ہمیں سمجھاتے ہیں سیکولرزم. واٹ سیکولرزم؟ قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا, اقبال نے نہیں کیا. ہاں رواداری کے بغیر تو معاشرہ بچتا ہی نہیں, زندہ ہی نہیں رہتا. اس کے اکثریت ہے, کسی دفتر میں 6 آدمی اکٹھے ہو جائیں, کسی کرکٹ ٹیم کے دفتر کو چھوڑیں, آپ کسی دوسری طرف 7 آدمی ایک طرف سے ہو جائیں اور چاہے 5 کھلاڑی ایک طرف ہو جائیں اور لڑتے جھگڑتے رہیں تو ٹیم ختم. بھائی ملک اسی طرح چلتے ہیں جیسے گھر چلتا ہے. ملک کوئی اور طرح سے نہیں چلتے. گھر کے سب لوگوں کی اس میں شرکت ہونی چاہیے معاملات میں. ایک سربراہ ہوتا ہے جو چنا جاتا ہے. اچھا دیکھیے نا, مثلا انہوں نے کر لیا وہاں پہ ملائیشیا میں کہ 2-2.5 سال رہیں گے مہاتیر, پھر انور ابراہیم آ جائیں گے. آپ کو پتا انور ابراہیم کو بھی پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیں. ادھر پھرتا تھا, ادھر
पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लक्ष्मी चौक के पाए खाए हुए उन्होंने, और ये अपना दाल चावल भी ये सब इसी नहर के किनारे सैर किया करते हैं। सब नोश फरमाया है, सब जो लाहौरी हो जाए एक दफ़ा लाहौर फिर बस वो लाहौरी ही रहता है, लाहौरी ही रहता है, यानी उनकी बड़ी बड़ा अच्छा वाबस्तगी है। ग्रेट लीडर। वो वज़ीर आज़म नहीं थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन दुनिया के बड़े टॉप जरायद में उनके टाइटल छपते थे, उनकी फ़िलासफ़ी डिस्कस होती थी। वो तो उनमें इख्तलाफात हो गए, बड़ा तलखी हुई जितने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हारून साहब हो रही हैं, जिस तरह से आपने अभी मलेशिया की एग्जांपल दी, अफगान एग्रीमेंट होने जा रहा है अमेरिका के साथ, इसमें पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को भी अपने आप को मजबूत करना होगा, दुनिया के साथ चलना होगा। हमारी मजबूती इसमें है कि अफगानिस्तान में अमन हो। देखिए हमने एक बड़ा अच्छा फैसला कर लिया है। ऐसे तो 2-3 और भी बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, अब मौजूद बहुत हैं। सिंध में एक IG पे कंसेंसस हो गया, मुश्ताक महर के, एंड व्हाट ए ग्रेट जेंटलमैन। वो अखलाक़ी तौर में मजबूत है, मेहनती है और बहुत शाइस्ता है। प्रॉब्लम इन्हें उससे भी होगा, इसलिए कि कोई हर उसूल पसंद आदमी से होगा, बहुत ही अच्छा पीपल्स पार्टी को होगा। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतनी मराद दे दी, 100% बुकिंग हो गई है, सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। अच्छा, अब वो वहाँ पे वो कहते हैं कि 2 गुना तक चलिए, 2 गुना ना हो, 20% इजाफा हो जाए टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में, 30% हो जाएगा। खान साहब ने महंगाई के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों में जो जंग लड़ी है, उसकी दाद न देना बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने मतलब कोशिश की और इसको बहुत सीरियसली लिया। एक बड़ी सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट, हम अब मौजूद इतने हैं, अब वो खतरे में नहीं है खान साहब। अब अल्लाह के फजलो करम से अगर खराबी वो करेंगे, जिसकी उनकी बड़ी सलाहियत है, तो खुद ही करेंगे। वो सारे ठंडे होकर बैठ गए। बैनुल-अक़वामी हालात भी ऐसे हैं, मुल्क के अंदर भी हालात ऐसे हैं, पार्टियां भी अपनी, कुछ मीडिया ग्रुप कोशिश करते रहते हैं कि भाई रातों रात इसको उखाड़ फेंके। भाई तब्दीली अगर आनी चाहिए तो बेहतरी के लिए आनी चाहिए, बेहतरी के लिए। और खान साहब बड़ी हौसलामंदी दलेरी के साथ इनका मुकाबला कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अक्लमंदी को भी उसमें, दलेरी में अक्लमंदी को भी शामिल कर लें तो अब कामयाब हो जाएंगे, और 5 साल रहें, हुकूमत करें, और इसके बाद इलेक्शन हो। चले, मैं आपकी इसी आर्ग्यूमेंट के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो पैनिक फैला हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, उससे मुतालिक इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात रहे, सहाबी रसूल क्या करते रहे, वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। हारून साहब, कोरोना वायरस से मुतालिक तो बात करेंगे, मगर मैं चाह रही थी कि जमात इस्लामी के जो सीनियर रहनुमा नेमतुल्लाह खान साहब, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनका सियासी सफ़र, उनका किरदार, उनकी खिदमत से मुतालिक लोगों को आगाह करे। बड़े जमात इस्लामी ने 2 हैरत अंगेज आदमी पैदा किए। एक अली गिलानी, उनके बारे में हम बात करते रहते हैं, एक नेमतुल्लाह खान साहब। नेमतुल्लाह खान साहब आए तो वो इसलिए कि हमने बाइकाट कर दिया था, गालबन 2001 था, ये बल्दियाती इलेक्शन हुए और वो जीत गए। और अजीब वाक़या हुआ कि 6 अरब रुपए सालाना से बढ़ के कराची का तरक्याती बजट 41 अरब तक जा पहुंचा। 6 अरब से 41 अरब का जंप। एक भी टैक्स नाफिज नहीं किया। उन्होंने कहा ये नेवी वाले, ये कैंटोनमेंट वाले, ये DH वाले फलां, ये सारी अपनी जिम्मेदारी अदा करें ना जी। और ख़ान साहब की दयानतदारी ऐसी थी और तर्ज़ इस्लाल ऐसा था और इतनी मोहब्बत और करीने से बात करते थे तो कोई उनकी बात आसानी से वो बड़ों का ये शहर है, तुम सबका है, इसको तरक्की देनी है नहीं देनी, मैं जो कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। हमेशा प्रैक्टिकल होते थे, डरते वो बिल्कुल किसी से नहीं थे, लेकिन शाइस्ता रहते थे, कोई मुगायरत नहीं थी। और मेहनती तो वो ऐसे थे कि उनको देख देख के आदमी दंग ही होता रहता था। कभी तहज्जुद कदा नहीं की सफ़र में भी, ठीक है। और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए जो जमात इस्लामी के लोग बताते हैं हमारे दोस्त वकास शाह, तो कहे नमाज, उन्होंने कहा ये मस्जिद करीब है ना, वहाँ जाके पढ़ लो ना। मस्जिद भी किसी अल्लाह के बंदे से उन्हें गुरेज नहीं था। कच्ची आबादियों का उन्होंने कोई वादा कमिटमेंट नहीं की थी, मगर तमाम कच्ची आबादियों को हुकूक दिए और ऐसी आसान शरात पे दिए कि वो हर यूनियन कौंसिल को 5 लाख रुपए दिए, अपनी आज़ादी से खर्च करिए। एक अच्छे लीडर की खुसूसियत होती है, हालांकि उनसे वादा नहीं था। एक दिन कहने लगे मुस्कुराते हुए, भाई ये पौधे वौधे लगाने का मैंने वादा नहीं किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लगा दिए। अच्छा, एक आदमी था वो मेरे साथ गया,
کہنے لگا جی یہ فلور مل جو ہے یہ 2 ایکڑ میرے پاس ہے مگر میں نے خریدی تو 1 ایکڑ تھی، سہراب گڑھ میں 1 ایکڑ پہ قبضہ کر لیا تھا، اچھا اب یہ مجھے دے دیں کسی طرح سے۔ کہنے لگے ہاں مارکیٹ پرائز دے دو لے لو۔ کہنے لگے وہ مجھے تنگ کریں گے، کوئی بلیک میلر بیچ میں آ جائے گا، ایم کیوں والے آ جائیں گے تو وہ مہنگے داموں خرید لیں گے، مجھ سے 10 گنا قیمت وصول کریں، میری تو مشینری لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا چھوٹے اخبار میں اشتہار چھاپ دے، انہوں نے کہا اسی میں چھپے گا جس میں ہارون صاحب کا کالم چھپتا ہے، مجھے وہ ساتھ لگیا تھا، اور اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے گا میں اس کو کہوں گا جاؤ لے لو قبضہ، میں پوری قیمت لوں گا۔ ان کا سر وہ بڑے گنڈے ہیں بنا ہیں، انہوں نے اپنے ایک افسر کو بلایا، انہوں نے ان کو سمجھائیں یہ کیسے ہوگا، ان کا کام کرنا ہے ٹھیک طرح سے کرنا ہے، اپنے پیسے بھی ہم نے وصول کرنے ہیں، ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ وہ کہا سر بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ اچھا ایک کالج کہنے لگے کالج کی ضرورت تھی، بہت سے کالج اور اسکول بنائے، پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اپیل کی کہ رضا کرانا ٹیچر رضا کرانا پڑھا دے، میرے پاس پیسے نہیں۔ 200 لیکچررز آ گئے رضا کرانہ طور پہ مفت پڑھانے کے لیے۔ کیا بات ہے۔ خان صاحب تو جہاں قدم رکھتے تھے، وہ خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو جب نیک آدمی دنیا سے اٹھتا ہے تو کیسے اللہ کے بندے اسے یاد کرتے ہیں، اس کی قبر پہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ خان صاحب جو ہیں وہ انتہائی سادہ مگر بڑی فراست تھی، بالکل ایسے صاف ستھرے، اتوار کا پورا دن یوں امیجن کتنی دور ہے تھر وہاں سے، صبح اٹھتے تھے تہجد پڑھی فجر پڑھی، تھر چلے گئے وہاں کنویں کھودے، اب ڈاکٹر فیاض عالم صاحب وہی کام کرتے ہیں، پورا اتوار کا دن وہاں، پتہ نہیں وہ تھکتے ہی نہیں تھے، اسی لیے انہیں بابائے کراچی کا لقب بھی دیا گیا۔ وہ تو میں نے گلیوں میں ایک دفعہ سروے کیا، آئی واز اسٹنڈ ٹو ڈسکور، ایک رکشے والا اتنا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر تو ہمیں نہیں ملا، حالانکہ وہ تو کراچی کے حد تک تھے، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کسی نے لکھا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یار اب اپنے خاکے، اس راستے پر ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا اگلے الیکشن میں۔ دیکھیے اٹ واز ناٹ جماعت اسلامی ورسز ایم کیو ایم، اٹ واز نعمت اللہ خان ورسز، جماعت اسلامی کے ورکروں کی مدد بہت کی، یعنی پارٹی کی تنظیم اچھی تھی، دے ہیلپڈ ہم اے لاٹ۔ بعد میں وہ مومنٹم قائم نہیں رہ سکا، تشدد سے ظلم سے اس کو ختم کر، پھر کراچی خون میں نہاتا رہا، آج کراچی اجڑا ہوا ہے۔ اگر نعمت اللہ خان کو میں نے کہا جماعت اسلامی کے لوگوں سے، اللہ کے بندو اس کی یاد دلاؤ، سیمینار کرو، مضامین لوگوں کو بتاؤ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ دیکھ وہاں ایک علی، میں آپ سے کیا کہتا رہتا ہوں، اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ایک سچا آدمی چاہیے، وہی کافی ہے، وہ اس کے گرد اللہ پھر بندے جمع کر دیتا۔ صحیح ہے۔ خان صاحب جو تھے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، بالکل رکھی جائیں گی۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرس، جنہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، خنجر تسلیم، اس خنجر کے سامنے شہید ہو گئے، اپنی جان اس کی نظر کر دی، زندگی اس کو دے دی، بالکل وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہر زمانے میں نئی زندگی ہے ان کی، اس کو عطا کیا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ ایسے لوگ جب ہوتے ہیں معجزے ہونے لگتے ہیں، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کتنی سکسیس سٹوری ہیں، اسی شہر میں عبدالستار ایدھی رہتے تھے، یہیں اللہ ان کو زندگی دے۔ ادیب وہ کیا جو ہیں وہ گردوں کے جو ہاسپٹل ہے، ادیب رضوی ان کا نام ہے؟ نہیں ادیب رضوی صاحب نہیں، رضوی نہیں، ادیب سم تھنگ، اچھا اللہ معاف کروں کا نام بول رہا ہوں۔ اسی شہر میں چھیپا ہے، اسی شہر میں وہ لوگ ہیں جو 1-1 لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کراچی والوں کو میں بڑے اچھے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ تھر میں قحط پڑتا ہے یا کشمیر میں، خان صاحب کشمیر کے زلزلے میں بھی گئے اور بے مثال کام کیا، چترال تشریف لے گئے، جہاں کہیں گئے اپنے مداح چھوڑائے۔ اب میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے، وہ راستے پہ سو جاتے تھے، یہی ان کا نیند پوری کرنے کا طریقہ تھا۔ من رات کو تو 10-11 بجے تک کام کیا، 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ گئے، پھر فجر پڑھی، تلاوت کی، اللہ کے بندوں کی، ان کے جو ہاں کام کرتے تھے لوگ، ان کے ماتحت تھے، ان کی شادی کرنی ہو کسی کو تو حال کی ضرورت نہیں تھی، اپنے گھر میں، ان کا گھر بڑا تھا 2 کنال کا، وہیں پہ ارینجمنٹس کروا دیے، ہاں ان کے لیے وہیں سے شادی کا بندوبست کر دیا۔ صحیح۔ اور خان صاحب بڑی سادہ بات کرتے تھے، اور انکسار کتنا تھا، میری ان سے اپوائنٹمنٹ تھی، میں گیا،
اب وہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں چلا گیا اب خان صاحب سے تو فون کی گھنٹی بجی. میں نے خان بول رہا ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا خان صاحب کیوں آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں, نہیں آپ آئیں تشریف لائیں. خیر میں تو واپس آ رہا تھا, پھر میں گیا, بڑی 3 گھنٹے انہوں نے روداد بیان کی. ان کے اندر ایک بے پناہ شفقت کا دریا بہتا تھا. وہ فادر فگر تھے, سب کے ساتھ الفت سے پیش آتے تھے. اگر جماعت اسلامی والے ان سے سیکھیں. صحیح ہیں, میں نے ایک جماعت اسلامی کے رہنما سے کہا کہ یہ آپ کے لڑکوں نے عمران خان کو مارا تو انہیں کیا ملا, اور یہ طاقت کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا بہت نام لیتے ہیں, یہ ہیں اللہ کے رسول کا پیروکار, یہ علی گیلانی اور یہ نعمت اللہ خان صاحب. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کرونا وائرس کا اس وقت پاکستان میں. افسوس کی بات ہے, بڑا پینک پھیلا ہوا ہے, افراتفری مچی ہوئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. گائیڈنس جو صحیح والی ہے وہ کہیں سے نہیں آ رہی کہ اس کو روک تھام کیسے. اس کی گائیڈنس کا پہلا اصول تو یہ دیکھیے, پہلا اصول تو یہ ہے جب میں نے اس دن بیان کیا تھا, کوئی مرض نہیں اتارا گیا جس کی دوا نہ اتاری گئی. اچھا, خرابی کہاں ہے؟ اب وہ UN کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلڈ لائف کے ساتھ انٹریکشن کیا, ابھی چمگادڑیں کھاتے ہیں, مینڈک کھاتے ہیں, انٹریکشن کیا؟ اور یہ تمام بنی نوع انسان کا مسئلہ ہے. اس کی بن جائے گی ویکسین, ابھی گرمی آئے گی تو یہ دم توڑنا شروع کرے گا. پینک کی ضرورت نہیں ہے, جہاں احتیاطی تدابیر ہیں, ریزسٹنس زیادہ. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ 3 باتیں, 4 کام کریں, وہی اپنا لیں. کوئی بیماری, ایک تو یہ ہے جیسے کوئی بیمار ہوا, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیتلی چڑھا دی اور اس میں جو ڈال دیے اور اس میں شہد ڈال دیا, یہ ریزسٹنس اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. اب ماہرین کہہ رہے ہیں وٹامن سی چاہیے, شہد کا کوئی نام نہیں لے رہا. اچھا, دوسری بات یہ تھی آپ فرماتے تھے صدقہ, کسی مریض کا صدقے سے بہتر علاج نہیں کیا گیا. مگر تیسری بات یہ بھی تھی کہ ہمیشہ بہترین معالج کو ریفر کرتے تھے یا خود بتاتے تھے اس کی یہ دوا ہے. ایک آدمی آیا بھاگتا, اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے اور وہ درد ہے بہت, یا رسول اللہ بہت درد ہے. انہوں نے کہا شہد دے دو اس کو. وہ تھوڑی دیر میں آیا, یا رسول اللہ درد تو ہے. انہوں نے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو گیا. ہے جی, مطلب یہ ایسے عارضی ہے. تو اس کا بہترین علاج, مسلمان جب مسلمان تھے تو ماڈرن تھے, سائنٹیفک تھے, یہ جالتے بعد میں آئیں, متس بعد میں آئیں. اچھا بھائی, یہ حرام حلال جو اللہ نے قائم کیا ہے وہ حرام حلال, پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گرمیاں آ رہی ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ویکسین اس کی انشاءاللہ دریافت ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, دنیا تو ویسے اللہ نے اپنے قدرت اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے. ایک وائرس سے, ایک جراثیم سے, ایک چھوٹا سا جراثیم, 66,000 بلین ڈالر. پاکستان کا 150 سال کا بجٹ بنتا ہے, یہ 150 سال کا. تو ہر چیز بربادی کے کنارے. جتنا انسان فطرت سے ہم آہنگ ہوگا, مسلمانوں میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا, مسلمان جو ہیں وہ صفائی پسند ہیں, ان کی خاندانی زندگی اچھی ہے اور اشار کرتے ہیں, ابھی تک اسی لیے بچے ہوئے ہیں. اس صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, پینک کرنے کے بجائے اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ انشاءاللہ سنبھل جائے گا. پاک صاف رہنا, صفائی, پاک صاف, صابن سے ہاتھ دھونا, صاف چیزیں کھانا. یہ پاکستان میں ملاوٹ بہت ہو گئی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بیماریاں پھیلے, ویسے ٹی بی سے پاکستان میں 30,000 اور واقعی ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے ہمارے اسلام میں, وہ پہلے سے ہی ہے. صفائی کا خیال رکھیں, صاف ستھرے رہیں, پاک صاف رہیں. جو کوڑ کا مریض ہے نا, اسے اتنے فاصلے پہ رہو. اس میں بھی ڈسٹنس کرنا چاہیے. سویرے اٹھیں, سانس لیں گہرا, اور اگر پرابلم محسوس ہو پھیپھڑوں میں تو جائیں اپنا چیک کرائیں. ایک بہترین معالج کے پاس, اس کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. اور اولی پہلے مرحلے میں بڑی آسانی سے علاج ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے اس سے متعلق مزید بھی بات کرتے رہیں گے. ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.